बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें जो हैं वो चूँ चूँ का मुरब्बा है और छोटे छोटे वाक़यात हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं या फिर रवैये हैं। आप इन रवैयों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या बला का नाम है या किस चीज़ का नाम है। और जो उल्टी सीधी सीधी हरकतें हैं, लौंडे लपाड़ों वाली हरकतें, इमेच्योर हरकतें या फिर जुली चुक प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं पंजाबी में लौरिये, वो क्या है? ये 2-4 खबरें हैं, अगर आप इनके ऊपर सरसरी सी भी नज़र डालेंगे, तो आपको रवैयों का जो फ़र्क है, वो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मामला ये है कि मैं अभी खबर एक देख रहा था, तो मुझे खबर वो याद आ गई कि अ, मुझे याद आ गई मेरे अंदर की वो जो होती ना वो गॉसिप, वो क्या उसको कहते हैं, गॉसिप को क्या कहेंगे, गपशप कह लें, चले यूँ कह लें। वो पेज 3 मेरे, यूँ आप समझें कि वो जो पेज 3 का सब एडिटर है वो अंदर का जागा हुआ है। खबर मैं देख रहा था, खबरें देखते-देखते वो मुझे एक खबर जो है वो नज़र से गुज़री, तो मेरी सोच जो है वो यूँ करके भटकना शुरू हो गई। खबर ये है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय का जब अफेयर चल रहा था 1999 में, गालिबन फ़िल्म हम दिल दे चुके सन के हवाले से ये बताया जाता है कि उनका अफेयर जो था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, बात शादी तक पहुँची और फिर मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि आपके सामने है कि वो तोड़ नहीं चढ़ सके। तो मेरा ख़्याल है सलमान खान साहब भी अच्छे ख़ासे किस्म के प्ले बॉय हैं। मेरा मकसद जो है वो कोई और है बात करने का। मैं सलमान खान साहब को या ऐश्वर्या राय को डिस्कस नहीं करना चाहता। हुआ ये, मुझे बात इस खबर से क्या याद आई, वो मज़े की बात है। हम चूँकि वो सियासी हालातों वाक़यात के ऊपर खबरें देखते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, तो मुझे एक सियासी जोड़े की एक बात याद आ गई, जहाँ पर मेरा एक दोस्त मौजूद था। हुआ ये कि खबर ये थी कि जी कि वो खान साहब जो थे, सलमान खान साहब, हैं जी? सलमान खान साहब जो हैं वो ऐश्वर्या राय के घर आए, लड़ाई चल रही थी, तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, रात 3 बजे का वक़्त था, तो सलमान खान साहब ने धमकी लगा दी, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं 17वीं मंज़िल से नीचे कूद जाऊँगा। तो 17वीं मंज़िल यानी कि एक बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग और फ्लैट। अब ये फ्लैट जो है या फ्लैट ही होता है ना, अपार्टमेंट, फ्लैट जो भी आप कहें इसको। ये जो मुझे जो जो चीज़ें हिट की ना वो ये थी, फ्लैट और वो अपार्टमेंट, ऊंची बिल्डिंग, 17वीं मंजिल। इस्लामाबाद में भी एक है, एक सिल्वर ऑक्स नामी एक अपार्टमेंट्स वाला जो होता नहीं, ये बिल्डिंग वो है, ऊंची सी हाई राइज बिल्डिंग है एक, गालबन F10 में है गालबन। वहाँ एक रात मेरे एक बड़े करीबी दोस्त मौजूद थे। ये रात गए का टाइम, जिस फ्लोर के ऊपर ये थे मुकीम थे, वहाँ पर एकदम से शोरो होगा शुरू हो गया, हला पड़ गई, क्या होगा। तो अब वो जनाब क्या उसको कहते हैं कि शोर पड़ गया। वो मेरे जब दोस्त बाहर निकले तो पाकिस्तान के एक मारूफ सियासतदान जिनका ताल्लुक इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी अभी तक तो आखिरी उनकी डेस्टिनेशन है, कल को वो कोई बदल जाएं तो पता नहीं क्या हो जाए, तो किसी और पार्टी में चले जाएं। वो उनके घर वाले, उनकी बेगम, उनके साहबजादे जो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचे तो जनाब बड़ा शोर शराबा, एक दरवाज़े के ऊपर उन्होंने जो एक अपार्टमेंट के ऊपर धावा बोला, अंदर से एक खातून निकली। खातून, अच्छा ये अगर मैं, मेरा ख्याल है कि खातून का नाम बोल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई नाम शेयर करूँ। प्रोड्यूसर साहब टी लगा दीजिएगा उस नाम के ऊपर, मैं बोल गया हूँ पहले। वो खातून जो हैं वो भी रुकन कौमी असम्बली रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है। तो वो अंदर मौजूद थीं, अपार्टमेंट उन्हीं का था और वो जो सियासतदान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। अब वो उन सियासतदान के जो साहबजादे हैं, जो इस वक़्त भी कौमी असम्बली के रुकन हैं,
وہ اور ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، تو جناب چپیڑو چپیڑی پروگرام شروع ہو گیا. کس کو؟ وہ اس خاتون کو جو تب رکن قومی اسمبلی تھی، اور بڑی خوبرو خاتون ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. چپیڑو چپیڑی پروگرام شروع ہو گیا، اور جناب بیگم صاحبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے مجازی خدا شور نامدار کو بھی چپیڑے کرا دیں. میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی کہ منظر یہ تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ قبلہ حضور کو، جو بھی ان کے شور نامدار تھے مجازی خدا، وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں اور چپیڑے کرانے کا پروگرام ہے ان کا. تو لیکن وہ چونکہ صاحبزادے ساتھ تھے تو اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا. بیگم صاحبہ کے دل کے ارمان نہیں نکل سکے، غصہ تو ان کو بڑا چڑھا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو رکن اسمبلی تھیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بھی نہیں ہیں، لیکن رہی وہ، یعنی اٹیچمنٹ ان کی رہی، ان کا جو فیئر تھا وہ چلتا رہا ان کے ساتھ اس حادثے کے باوجود بھی. اور وہ بیگم صاحبہ شور نامدار کو چاڑے ڈالتی ہوئی اور ان کے اوپر بگڑتی ہوئی اور ان پہ دھاڑتی ہوئی، وہ پائن ان کے ساتھ گئے پھر صاحبزادے کے سمیت. اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ جس طرح کہتے نہیں کہ وہ تنظیم سازی، تو وہ کہہ رہے تھے غلط فہمی ہوئی آپ کو، میں تو کچھ اور. تو وہ پتہ یہ چلا، میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس اپارٹمنٹ کے یا اس بلڈنگ کے مقیم تھے، ان کہتے ہیں وہ تو پائن نے تو وہ لے کے دیا ہوا تھا رہنے کے لیے بی بی کو، اس خاتون کو، اس رکن قومی اسمبلی کو. تو یہ مجھے میرے اندر کا جو ہے نا پیج 3 والا رپورٹر، میں نے اس کو لگام ڈالی ہے. میں نام جو ہے وہ لیتے لیتے رک گیا ہوں. سیاست دونوں سیاست دان ہیں اور حال یعنی ان دنوں بھی سیاست ہی کر رہے ہیں، یعنی خاتون بھی اور وہ صاحب بھی جن کے صاحبزادے اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں. تو میں اپنے اندر کے پیج 3 کے سب ایڈیٹر کو بڑی مشکل سے ایڈیٹنگ کے اوپر آمادہ کیا ہے. پتہ نہیں کیوں وہ دو چیزیں ہٹ کر جاتی ہیں نا، آپ کو کوئی خبر آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. نام بتا دیں گے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو. میں ذرا پوچھ لوں اپنے دوست سے کہ یار نام لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے معاملے جب آپ نام لیں گے تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی. اور میں نے اشارتاً تو جتنا میں بتا سکتا تھا بتایا، لیکن اگر وہ میرا، ظاہر ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ اگر وہ سٹینڈ لیتا ہے پورے کا پورا کہ ہاں کوئی حد کی عزت کا دعویٰ ہوا، تو ہم جو ہیں وہ پوری گواہی دیں گے، اوتھ پہ گواہی دیں گے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ میں ان سے پوچھ کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ میرے اندر کی وہ شرارت پتہ نہیں کیوں وہ پھپے کٹنی جاگ گئی تھی اندر کی. اچھا جی، آتے ہیں خبر کی طرف. آج دیکھیں کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 1,14,458 پوائنٹس جو ہے وہ پہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے. جب میں آپ سے 333 میرا حال ہے انڈیکس پوائنٹ، میرا حال یہی ہے جہاں تک میں، چونکہ یہ کامرس کا رپورٹر اچھا نہیں ہوں تو پھر اشفیر رائے سامنے آ گئی. ہاں جی، 3,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوگا، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. تو یہ آپ حالات دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک جو خبریں ہیں وہ چوچو کا بربا ہے. تو حال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کے بزنس مینز کا، پاکستان کے کاروباری طبقے کا، پاکستان کے یہ ریاست، پاکستان کے حالات کے اوپر، پاکستان کی گورنمنٹس اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اوپر کتنا یقین ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس گرو کر رہا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے، یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں اکانومی جو ہے وہ درست سمت میں اوپر اٹھ رہی ہے، اس کا گراف اوپر کو ہے. اور یہ عین اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ چل رہی ہے. میری یہ ویسے تو حکومت ہی یہ اعداد و شمار دے سکتی ہے کہ جب سے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مہینے، کم از کم مہینے میں پتہ چلے گا کہ جو ترسیلات زر جو انہوں نے بھجوانے سے اپنے لوگوں کو روکا ہے، بلکہ سمندر پار پاکستانیوں کو روکا ہے. اور بائی دا وے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو جہاد اکبر قرار دے رہا ہے. رہے نام خدا کا، لعنت ہو ان کذابوں پہ کے اوپر کہ یہ کیا مطلب کون سی بات کہاں پہ جا کے جوڑتے ہیں. جہاد اکبر، جہاد اکبر
میں کوئی مذہبی جو ہے میری شخصیت کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ نام سن کے اور اس کو ترسیلات زر کو روکنے سے، سول نافرمانی کے ساتھ جوڑنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے. اور یہ میں اس کی کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لوگ جس کو جہاد اکبر کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا مزاج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرح کا ہوتا یا ٹی ایل پی کی طرح کا ہوتا، ٹی ٹی پی کی تو خیر نہیں، ٹی ایل پی، تو ہم ان کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا چکے ہوتے. اللہ معاف کرے، کسی کے اوپر اس طرح کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، لیکن لوگوں کا اسلامی ٹچ کہ لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے کون سی بات کس طرح یہ جوڑتے ہیں. تو چلیں یہ اللہ سے پائیں گے، یہ جس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں اور شخصیات کو جس طرح پاک ہستیوں کو جوڑتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان جیسے اس کے کردار آپ کے سامنے ہے، میں اس کے اوپر اب آپ سے کیا بات کروں، میں اپنی قبر کیوں بھاری کروں. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ پائن کس کردار کے مالک ہیں، اور اس میں کیا کہوں، مطلب غلیظ آدمی کہوں، کیا کہوں، ایک عام آدمی، چلیں غلیظ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرح کا ایک گوشت پوست کا انسان اور ایک عام آدمی، اس کو آپ پاک ہستیوں سے جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے تو سن کے ہی نا کچھ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. تو جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی ابتدا آپ دیکھ لیجئے کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال کے دوران پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ پاکستان کے حالات و واقعات کے اوپر پورا ٹرسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو بیسیکلی تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب یا بانی، ان کی تحریک سول نافرمانی کی تحریک تو گئی تیل لینے، سادہ الفاظ میں. دوسری خبر جو ہے وہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس تھا ڈیرہ جیل میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. بشرا بی بی صاحبہ کی، علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی. ہمارے دوست ہیں شکیل ملک صاحب، ان کا جو سورس ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ دونوں یعنی ننند بھاوج نے آپس میں منہ وٹے ہوئے ہیں، اور جب علیمہ بی بی آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی تو بشرا بی بی منہ بسورتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں. ساس ننند کی لڑائی ہے یا کیا معاملہ ہے، میں یہ ساس بھی کبھی بہو تھی یا کہانی گھر گھر کی، یہ اسی طرح کا معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ سیاسی ہے اور پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ والی چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ویسے تو یہ جو ہے وہ آنے والے ہمارے جو ہے نا کچھ اہم لوگ، ان کو لگا تھا کہ یہ بشرا بی بی کو رہا کریں گے تو یہ ان کے خاندان میں جو ہے وہ چپکلش ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ اسے ہمیں کیا نقصان ہے. اچھا نقصان ہے یا نہیں، لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا اس طرح کی حرکتوں کا. ہارڈ کور پالیٹکس کرنی چاہیے، ہارڈ کور پالیٹکس جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ہوتی ہے. یہ نان ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے، اور نان ایشوز کے اوپر اگر آپ کوئی تکیہ کر رہا ہے کہ جناب کہ اگر یہ ننند بھاوج آپس میں لڑیں گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. تو بہرحال کرنے والوں کی مرضی ہے، جو بھی انہوں نے جیسے بھی فیصلے کیے. اب آ جاتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات دیے تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے متعلق، ان کا بہت مائنڈ کیا ہے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سیاسی مداری کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے قد کاٹ کے لوگ ڈھونڈ کے لائیں. یہ عمران خان جو ہیں یہ انٹرنیشنل سٹیچر کے سیاستدان ہیں، اور ان کے اوپر بات کر کے ان کو ہدف تنقید بنا کے بیسیکلی یہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بچپن میں سے پل گولیاں کھیلتے آ رہے ہیں، بانٹے کینچے جس کو ہم کہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی اس کھیپ سے تعلق رکھتے ہیں جن کو سیاسی یتیم بھی کہتے ہیں اور فصلی بٹیرے بھی کہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2002 سے انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں قدم رکھا تھا. پرویز مشرف صاحب چونکہ چار چھلڑ ان کے پاس ٹکتے ہیں، اور انہوں نے انتخاب کیا کہ یہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی جو کنگز پارٹی تھی مسلم لیگ کاف، یہ اس میں گئے اور وہاں پر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا. پھر 2008 سے آنورڈ جو اسمبلی تھی
اس میں یہ جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اتحاد کر گئی تھی اس کے ساتھ PMLQ کے ساتھ، تو یہ پہلے گیلانی صاحب اور پھر گیلانی صاحب کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھی کابینہ کے رکن رہے. پھر یہ جو تھے پاکستان مسلم لیگ نون میں آ گئے. پاکستان مسلم لیگ نون میں آئے تو ان کی دوستی جو تھی وہ پرانی تھی. یہ بات جو ہے نا شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے مجھے یہ خود یہ والی بات بتائی ہوئی ہے، کسی اور نے نہیں بتائی. تو ان کی دوستی تھی موجودہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب، ان کے ساتھ. وہ دوستی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ GHQ کی طرف سے مختلف پروگرامز، مختلف جو ہوتے ہیں کورسز اور مختلف جو بیرونی ممالک کے دورے ہوتے ہیں، مطالعاتی دورے، یہ سیاستدان جب انڈکٹ ہوتے تھے تو یہ ان کے بھی نام جو ہیں یہ جایا کرتے تھے. تو یہ اکٹھے جو تھے دونوں، یعنی کہ ایاز صادق صاحب کی بھی اور شیخ وقاص اکرم صاحب بھی، ان کا تعلق وہاں سے بنا. تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تو ہم نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے بعد. تو میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ جی یہ ایاز اور میں تو ہم بیچ فیلوز دوست اکٹھے یہ وہ. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ہم GHQ کی طرف سے مختلف پروگرامز میں شریک ہوئے ہیں، ہمارے نام تھے، وفود میں ہم شامل ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یار وہ اتنا بھڑکے نواز شریف صاحب، اتنا بھڑکے نواز شریف صاحب کہ ایاز تم نے کبھی بتایا نہیں. اب نواز شریف صاحب کے اسٹیچر کا سیاستدان کہ GHQ کے ساتھ اس کے کسی اہم پارٹی لیڈر کا رابطہ ہو مسلسل، اور وہ اس طرح کا بھی ہو کہ جی کہ وہ نام بھیج رہے ہیں اور آپ وفود میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ بات ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین جو ہوتا ہے یا جو سول بالادستی کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ اس کو لگے کہ میری تو کور ٹیم کا بندہ جو ہے وہ اتنے گہرے رابطوں میں ہے GHQ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں. تو ان کو یہ بات بڑی انہوں نے بادر کی، ان کو یہ والی جو ہے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب ہم دوستوں میں اور ایک اور تھے، تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف اتنا کننگ ہیں، اتنے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں عداوت رکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کے کہنے کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے اس طرز عمل کو انہوں نے کوئی پسند کی نظروں سے نہیں دیکھا. یعنی کہ وہ فوج کے پروردہ، یعنی ان کو کہہ لیں کہ فوج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے میں، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے لیے لازمی جز سمجھتے تھے، اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے اپر ہینڈ کو وہ بالکل جائز تصور کرتے تھے سول ملٹری ریلیشن میں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ ذرا دیکھیں کہ ان کے اعتبار کیسے بدلے ہوئے ہیں. اور یہ جو پارٹیاں تبدیل کرنے والے، کبھی نواز شریف کے ممدوح، کبھی نواز شریف کو قائد محترم کہنے والے، آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ درباری ہیں نواز شریف کے، زرداری کے. سر یہ فصلی بٹیرے ہیں. کل عمران خان صاحب کے اوپر جب برا وقت آئے گا، اور وہ آنا ہے، ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آیا ہوا ہے، تو شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کو عمران خان صاحب سے 300 کلومیٹر دور نظر آئیں گے. ایسے سیاستدانوں کو، ایسے فصلی بٹیروں کو، ایسے سیاسی یتیموں کو، بقول بے نظیر بھٹو سیاسی یتیم، جان کر جی، ان کو پہچان کر جی. یہ فصلی بٹیرے ہیں، آج اس فصل میں ہوں گے تو کل کسی اور فصل میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.